वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून। सबसे पहले तो मैं अपने वालिद मोहतरम के करीबी साथी दोस्त हज़रत मौलाना यूसुफ अनवर हाफिज़हुल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद अमीन फ़ारूकी भाई, आसम बुहारी भाई, शेख शाहिद क़य्यूम और अमीन फ़ारूकी ने जितने नाम लिए उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। हज़रत मौलाना मंजूर साहिब आपके सामने ख़त्म नबूवत के हवाले से बाद नुकात रख रहे थे। मैं ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्हीं की चंद बातों को बयान करके अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा और आज आपके सामने एक नुक्ता रखना है और अल्लाह के यहाँ दुआ गो हूँ कि आपको सबको वो नुक्ता समझ आ जाए और शायद हम सब की, कहने वाले की और सुनने वालों की इस्लाह हो जाए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मेरे भाइयों, आज दुख और अफसोस की बात है कि ख़त्म नबूवत जैसे बुनियादी अक़ीदे के लिए भी हमें आप लोगों को दलाइल समझाने पड़ते हैं। सूरत बकरा में इब्तिदा ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की एक सिफत को बयान किया जो आयत आपके सामने रख रहा हूँ। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। सबको आती है ना, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मोमिनों की सिफत ये है कि वो उस वही पे ईमान लेके आते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई और आपसे पहले नाज़िल हुई। अगर तो वही की कोई भी किस्म या गुंजाइश आपके बाद भी उसकी जर्रा बराबर भी हाजत या जर्रा बराबर भी गुंजाइश मौजूद होती तो पूरे कुरान पाक में, पूरे अहादीस के ज़हीरे में आपको मिन बादिक का लफ्ज़ भी मिल जाता। लेकिन आप कुरान पाक उठाएं, मिन क़ब्लिक का जिक्र तो मौजूद है लेकिन मिन बादिक का जिक्र मौजूद नहीं है। इसीलिए उलमा के ऊपर, खुतबा के ऊपर ये इतराज़ किया जाता है कि यार ये मौलवी बड़े सख्त हैं, ये ख़त्म नबूवत के मामले में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस आयत के अंदर आप गौर करें, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। जो आपसे पहले की वही के ऊपर ईमान लेके आते हैं, आप पे नाज़िल होने वाली वही के ऊपर ईमान लाते हैं और उसके बाद वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। क़यामत तो कायम हो सकती है लेकिन आसमान से वही नाज़िल नहीं हो सकती। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, उसके बाद वो ईमान लेके आते हैं तो आखिरत पे लेके आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इन बदबख्तों के बारे में कहे वो भी मुबालगे के सीगे हैं। दज्जालून, कज़्ज़ाबून। दज्जाल भी जो ग्रामर जानता है उसको पता है मुबालगे का सीगा है, कज़्ज़ाब भी मुबालगे का सीगा है। अगर रसूल रहमत नबूवत का दावा करने वाले को दज्जाल कह रहे हैं, कज़्ज़ाब कह रहे हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं इनके लिए नरम जुबान इस्तेमाल करने का भाषण सुनने वाले। आज हमें पाकिस्तान के अंदर भाषण दिया जाता है, ये जी अकलियतें हैं, इनको भी हकूक हासिल है। याद रखिए, अकलियतों में और इनमें एक फर्क है। अकलियत वो होती है शरीयत के एतबार से भी जो अपने कुफर का इकरार करती हो और कहती हो मैं गैर मुस्लिम हूं, उसको हम अकलियत मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो खुद को मुसलमान कहे, एक कोको कोला कंपनी है, अगर कोको कोला का कोई लेबल यहाँ जमीलाबाद बाजार में कोई दुकानदार जेली लेबल लगा के कोको कोला बेचना शुरू हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट भी पकड़ेगी, उसको लॉ भी पकड़ेगा, उसको कानून भी पकड़ेगा। ये कादियानी खुद को रसूल कहे, खुद को नबी कहे और उसके बाद कहे मैं हूं भी मुसलमान, तो फिर ये अकलियत कैसे है? कादियानी पाकिस्तान में अगर अकलियतों के हकूक हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को काफिर डिक्लेयर कर दें, अपने आप को गैर मुस्लिम करार दे दें, अकलियतों के हकूक ले लें, हमें कतन कोई इतराज नहीं है। इन्ना मसाली व मसल अंबियाई मिन कबली का मसाली राजुलिन। एक आयत आपके सामने रखी, एक हदीस रख के असल मौजू की तरफ आऊंगा। और ये मेरे भाइयों असूल याद रखना,
دنیا کے اندر 1400 برس سے جتنے فتنے پیدا ہوئے وہ انکار حدیث کی وجہ سے پیدا ہوئے. کسی نے ایک کا انکار کیا, کسی نے دو کا انکار کیا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی انکار حدیث ہی کا ایک نمونہ ہے. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ. میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت محل بنایا, اس کی بڑی ڈیکوریشن کی, الا موضع لبنہ, لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی. لوگ اب اس کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے, بڑا عالیشان ہے, بڑا کمال کا بنا ہوا ہے, لیکن ایک اینٹ چھوڑی ہوئی ہے, ایک اینٹ خالی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماجرے کو بھی حل کر دیا. فجئت انا واتممت تلک اللبنہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور اس محل کی آخری اینٹ کی جو جگہ تھی اس میں فٹ ہو گیا. اب یہ قصر نبوت مکمل ہو گیا. کیا حدیث میں یہ آیا ہے کہ 2 اینٹوں کی گنجائش تھی, 3 کی گنجائش تھی؟ کتنے کی گنجائش تھی؟ ایک اینٹ کی. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا قیامت تک وہ کسی نبی کا حق مارے گا. ایک اینٹ کی جگہ 2 اینٹیں نکالے گا, 3 اینٹیں نکالے گا. اور پھر ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں خاتم النبیین کا, اور ایک ترجمہ یہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے. یہ بات کر کے میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتا ہے نبی تراش مہر, ایسی مہر جو نبی تراشتی ہو. اگر اس کے ترجمے کو بھی مان لیا جائے تو قیامت تک کے قادیانی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے خاتم النبیین جو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے اگر اس سے مراد نبی تراش مہر ہے تو نبیین جو ہے وہ جمع کا صیغہ کہ واحد کا؟ عام فہم بات ہے, واحد ہے کہ جمع ہے؟ ایک نبی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہو گیا. آپ ان سے پوچھیں گے نا مرزا غلام احمد قادیانی کے اور رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی آیا؟ کہیں گے نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کہیں گے نہیں. اگر تو یہ نبی تراش مہر آپ کا ترجمہ مان لیا جائے تو کم از کم کتنے نبی ہونے چاہیے؟ عربی میں جمع کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے. میرے بھائیو حقیقت بات یہ ہے, جو بات آج آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں یہ انکار حدیث کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور انکار حدیث انکار دین ہے, انکار حدیث انکار وحی ہے, انکار حدیث انکار کتاب اللہ ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین مانیے آپ غامدی, جہلمی, جہالوی جیسے گمراہوں کے شر سے بڑی آسانی سے بچ جائیں گے. اس بات کے چند دلائل میں نے آپ کو دینے ہیں اور آپ نے وہ دلیلیں یاد رکھنی ہیں. دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. وحی کی کتنی قسمیں؟ یہ تو شکر ہے عوام تک علماء نے یہ ابلاغ کر دیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں, ایک قرآن پاک ہے اور ایک نبی کریم کا فرمان ہے. اللہ کا شکر ہے عوام تک یہ بات پہنچ چکی ہے. لیکن عوام کو یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا ایک مسجد کے اوپر تکیہ لگا کے ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس کے پاس میرا فرمان لایا جائے گا اور وہ کہے گا میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے. گویا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو وہی نہیں سمجھے گا. یہاں ایک سبق رسول اللہ نے دیا جو آج آپ نے سیکھ کے جانا ہے. وہ سیکھنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک دلیل آپ نے یاد کرنی ہے. ہم نے کتاب اللہ سے مراد ہمیشہ قرآن لیا, اس حدیث سے بھی, اور آپ کے سامنے چند دلائل رکھوں گا کہ کتاب اللہ سے مراد بھی کئی مرتبہ قرآن ہوتا ہے اور کئی مرتبہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہوتا ہے اور کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتی ہے. کتاب اللہ اس سے مراد کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتی ہے, کئی مرتبہ قرآن و حدیث بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ قرآن بھی ہوتا ہے. یہ جو مسند پہ بیٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں, گویا رسول اللہ کے حکموں کو وہ کتاب اللہ نہیں سمجھے گا. ایک دلیل, ساری دنیا کے غامدی جمع ہو جائیں, اس ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو کر کے نہیں دے سکتے. اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
آیت یاد کر لیں، دلیل پکی ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، ساری زندگی کسی منکرین حدیث کے سامنے اس آیت کو پیش کر دے، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ، کہیے فی کتاب اللہ، فی اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے 12 مہینے ہیں، اللہ کے ہاں گنتی کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کہاں پہ؟ فی کتاب اللہ۔ غامدی صاحب اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے، وہ گنتی کے 12 مہینے قرآن پاک میں سے نکال کے دکھا دیجئے۔ اصل بات یہ ہے دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس حدیث کے انکار کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوئے، اور صرف یہ بات نہیں ہے، گنتی کے 12 مہینے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے اللہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے کے لیے، ذالک الدین القیم، یہ کوئی مبہم باتیں نہیں ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کہاں پہ ابھی؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ اگر قرآن پاک ہے تو یہ 12 مہینے پورا قرآن اٹھائیے، آپ کو رمضان کا مہینہ تو قرآن سے مل جائے گا، ذی الحج کا مہینہ بھی اشارتاً کنایتاً قرآن پاک سے مل جائے گا، باقی مہینے بتائیے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ پوچھئے منکرین حدیث سے، اگر آپ کا عقیدہ وہ ہو جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، کتاب اللہ قرآن و سنت کے مجموعے کا نام ہے، تو آپ کو یہ گنتی کے 12 مہینے کتاب اللہ سے مل جائیں گے، 4 مہینے حرمت کے بھی کتاب اللہ سے مل جائیں گے۔ آپ غامدی صاحب سے آج کے بعد یہ سوال کریں گے، منکرین حدیث سے کریں گے، تو وہ آپ کو اپنے بڑوں سے کنسلٹ کر کے پوچھ کے پتہ کیا جواب دیں گے؟ افسوسناک جواب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے 12 مہینے کہاں ہیں؟ کتاب اللہ میں۔ آپ ان سے پوچھیں گے اٹھاؤ قرآن ہمیں 12 مہینے نکال کے دکھاؤ، وہ کہیں گے قرآن پاک میں تو نہیں ملیں گے، البتہ تاریخ سے مل جائیں گے۔ یہ کیسا مذہب ہے جو تاریخ کے اوپر تو ایمان لایا اور حدیث کا انکار کر دیا؟ یعنی حدیث سے لینا ان کے لیے تکلیف دہ اور دشوار ہے، تاریخ سے ان کو یہ مہینے مل جائیں گے، لیکن حدیث سے لیتے ہوئے ان کو تکلیف آتی ہے۔ اور آئیے ایک دلیل قرآن پاک سے دی، ایک دلیل آپ کو حدیث سے دیتا ہوں، اور اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو یاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ۔ کیا کہنے لگا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ۔ پہلے کیا کہا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ۔ اب آپ نے رکنا ہے۔ پہلی بات اللہ نے قرآن میں کہا تھا 12 مہینے کتاب اللہ میں ہیں، معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے غامدی صاحب؟ نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ رسول اللہ سے ایک قافلے نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو کتاب اللہ سے۔ رسول اللہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے۔ یہاں تو غامدی صاحب آپ جرت کریں، ہمت پیدا کریں اور کہیں رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی، معاذ اللہ قسم تو کھائی تھی، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے نہیں کیا۔ ان کے نزدیک کتاب اللہ صرف قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا فیصلہ یہ تھا، یہ ہمارا لڑکا فلاں عورت شادی شدہ کے پاس کام کرتا تھا، آپس میں تعلق بن گیا، اب اللہ کی کتاب سے جو فیصلہ نافذ کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فیصلے نافذ کیے۔ نمبر 1، اس لڑکے کو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔
اس لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. انیس بیٹا جاؤ، وہ عورت شادی شدہ، پوچھو برائی کا اقرار کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے. ایک فیصلے کی 3 شکیں لاگو ہو گئی، عورت نے برائی کا اعتراف کر لیا، اس کو سنسار کر دیا گیا. نوجوان کو 100 کوڑے لگائے گئے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا گیا. ایک فیصلہ 3 شکیں. اب آپ نے گامدی صاحب سے پوچھنا ہے، منکرین حدیث سے یا منکرین ختم نبوت سے، یہ سارے کے سارے دجال اور کذاب اس لیے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کیا. آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو سنسار ہے، فیصلے کی 3 شکیں ہیں، ان میں سے ایک شک آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گی. وہ کون سی ہے؟ 100 کوڑوں والی. باقی جو 2 شکیں ہیں، فیصلے کا 66% جو حصہ ہے، وہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے. کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان کتاب اللہ سے. معاذ اللہ گامدی صاحب، رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، اور جب فیصلہ کرنے کی باری آئی ایک شک قرآن پاک سے لے لی اور باقی 2 احادیث سے لے لی. یہاں تو اس طرح انکار کیجئے. اگر حدیث کو قرآن پاک کو آپس میں ملا لیں گے، وحی کی دونوں قسموں پہ ایمان لے آئیں گے اور کتاب اللہ کو قرآن و حدیث کا مجموعہ سمجھ لیں گے، تو آپ کو یہ تینوں کی تینوں شکیں کتاب اللہ سے مل جائیں گی. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس سے بھی اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. واقعہ لمبا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے مختصر کرتا ہوں. حضرت بریرہ کا نام سنا ہوا نا؟ حضرت بریرہ کا، حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، اور انہوں نے حضرت بریرہ کو کہا، سہیلیوں کے آپ کو پتہ کام آتی ہیں، تم اپنے جو مالک ہیں ان سے مکاتبت کر لو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھت پڑھت کر لو کہ میں تمہارے پیسے دیتی ہوں، تمہیں آزاد کرواتی ہوں، ان سے لکھت پڑھت کر لو. بریرہ گئی، ان سے لکھت پڑھت کر لی، ان کے ساتھ جو معاملہ طے کرنا تھا وہ کر لیا، اور آ کے کہنے لگی امی عائشہ کو کہ انہوں نے مجھ سے معاہدہ تو کر لیا ہے، پیسے آپ دیں گے، وہ مجھے آزاد تو کر دیں گے، لیکن ولا کی نسبت وہ کہتے ہیں ہماری طرف رہے گی. یہاں پہ ولا ایک فقہی قاعدہ ہے، جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اس سے مراد ولا کی یہ ہے کہ اگر بالفرض بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت دوبارہ مالکوں کو مل جائے گی جن سے وہ آزاد ہوئی. اور حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ ولا کس کی طرف ہونی چاہیے؟ امی عائشہ کی طرف. پیسے تو امی عائشہ دے رہی ہیں، آزاد کروانے کے پیسے امی عائشہ نے دیے ہیں، تو ولا کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ امی عائشہ کی. وہ آزاد تو کر رہے ہیں، پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت پھر ہماری طرف رہے گی، اگر بریرہ کو کچھ ہو جائے گا اس کی وراثت پھر ہمیں مل جائے گی. امی عائشہ نے یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش گزار کر دی. اب یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے. یہ آپ کو دباچہ تمہید سمجھائی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب اس طرح کی کوئی شکایت آتی تھی تو آپ نام لیے بغیر کہتے تھے، اور یہاں پہ بھی یہی اسلوب استعمال کیا. فما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ. میرے بھائیو، اس ترجمے کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، والشرط فی کتاب اللہ انما الولاء لمن اعتقا. میرے بھائیو، کتنی کھول کے رسول اللہ نے بات بیان کر دی. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایسی شرطیں بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے. ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے فہو باطل، وہ شرط باطل ہے. والشرط فی کتاب اللہ. اب رسول اللہ کے الفاظ کے اوپر غور کرے گا امدی صاحب. والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں ہے وہ یہ ہے انما الولاء لمن اعتقا. ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا. آپ پورا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ انما الولاء لمن اعتقا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں شرط یہ موجود ہے. پورا قرآن اٹھائیے، آپ کو قرآن پاک میں یہ شرط نہیں ملے گی. اور اگر بات کو سمجھنا ہونا
یہ تو کتابullah قرآن و حدیث سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ نے رسول اللہ کے حکم کو اپنا حکم قرآن پاک میں کہا ہے، رسول اللہ کی بات کو اپنی بات اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ صحابہ کو ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ یاد کریں، صرف کتاب اللہ سے مراد قرآن حدیث نہیں، رسول اللہ کی حدیث بھی اللہ کا فرمان ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ آپ کو پتہ مارکا کیا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ یہ جو سامنے کے درخت ہیں ان کو کاٹ دو، یہ جو سائیڈ کی جھاڑیاں ان کو چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، گائیڈ کر رہے ہیں، یہ درخت کاٹو یہ چھوڑو، یہ کاٹو یہ چھوڑو۔ حکم کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ۔ کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں سے کاٹو، یہاں سے چھوڑ دو۔ کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ اب یہودیوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، فتنے باز سے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو درختوں کو کاٹتا ہے، معاذ اللہ، پودوں کو کاٹتا ہے۔ اب جب شرارت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل کر دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے، جو تم نے کاٹے، جو تم نے چھوڑے، کھجور کے درختوں یا جڑی بوٹیاں، وہ اللہ ہی کے حکم سے کاٹی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے چھوڑی ہیں۔ مجھے بتائیے غامدی صاحب، اللہ کا وہ حکم جو آپ کہتے ہیں صرف قرآن پاک میں موجود ہوتا ہے، یہ حکم کہ یہ کاٹو اور چھوڑو پورے قرآن پاک میں سے نکال کر دکھا دیجئے۔ یہ بات تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں تھے کاٹے، نہیں تھے چھوڑے۔ یہ جو حکم ہے کہ کاٹو اور یہاں سے چھوڑو، اگر حکم سارے کے سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہوتے ہیں، منکرین حدیث کا یہ بھی عقیدہ ہے، تو یہ حکم قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم دیتا ہے، ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا۔ اور میرے بھائیو، جو حیفہ کی حدیث آپ بھول گئے، آئے تھے وہ بھی حضرت علی کے پاس اور آ کے کہا تھا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ۔ اے علی، آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ قرآن پاک کے علاوہ بھی موجود ہے؟ اب یہ سوال کے اوپر غور کریں، آپ کے انکار حدیث کے سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن۔ کیا علی آپ کے پاس قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ حضرت علی نے آگے سے یہ نہیں کہا تو پاگل ہے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہوتی ہے؟ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی وحی ہوتی ہے، تو پاگل ہے۔ بلکہ کیا کہا؟ جی ہاں، میرے پاس ایک صحیفہ وحی کا قرآن پاک کے علاوہ بھی موجود ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ دیتوں کے بارے میں لکھواتے تھے اور میں لکھتا چلا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اشکالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں وہم آپ کے دماغ میں ایسے ڈالے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی بشری ہے، ایک زندگی نبوی ہے، معاذ اللہ۔ آج بھی غامدی یہی کہتا ہے، آج بھی منکرین حدیث یہی کہتے ہیں۔ کون فرق کرے گا یہ نبوی زندگی کی بات ہے، یہ بشری زندگی کی بات ہے؟ اور یہ وسوسہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی اس دور میں قریشیوں نے ڈال دیا تھا۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بشر ہے، کبھی خوشی میں بولتے ہیں کبھی غمی میں بولتے ہیں۔ اے عبداللہ بن عمر، تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے؟ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور دیکھا عبداللہ نہیں لکھ رہا، اور عبداللہ سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، آپ لکھتے نہیں ہو؟ پہلے تو آپ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ قریشیوں نے میرے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا ہے، یہ وسوسہ 1400 سال پرانا ہے،
کہ रसूलुल्लाह भी तो इंसान है, कभी खुशी में होते हैं, कभी गमी में होती हैं, तू हर बात लिख लेता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फवल्लज़ी नफ्सी बियदी उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, ऐ अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अलास लिखा कर उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से गुस्से और खुशी में भी हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये दीन है, ये शरीयत है। और मैंने और आपने हामहा आज का मुनकिरीन हदीस का गिरोह हस्बुना किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है। अगर ये मुराद होती हजरत उमर के कौल से भी तो हजरत उमर ने ये कहा था वर्रज्मु फी किताबिल्लाहि हक्कुन, और दूसरी रिवायत में इन्नर रज्म फी किताबिल्लाहि हक्कुन। बताइए रजम किताबुल्लाह में मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं अगर सिर्फ कुरान ही किताबुल्लाह है, कुरान पाक में से रजम की आयत निकाल के दिखा दीजिए। जब आप हदीस को मिला लेंगे कुरान पाक के साथ, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और मेरे भाइयों अकीदा भी, हम दुख की बात है हम अपने आप को अहले हदीस तो कहते हैं, अहले सुन्नत तो कहते हैं। आज मुआशरे में दो ही बड़े तबकात, अहले सुन्नत और अहले हदीस। अहले हदीस तो कहते हैं, अहले सुन्नत तो कहते हैं नबी की जात से मोहब्बत का दम तो भरते हैं। लेकिन जो शेख मौलाना मंजूर साहब कह रहे थे कि जात अगर आला है तो बात भी तो आला होनी चाहिए कि नहीं, जिसकी जात आला है उसी की बात आला होनी चाहिए कि नहीं। ये क्या बात हुई? अहले हदीस के नजदीक भी नबी की जात सबसे आला, बरेलवी के नजदीक भी सबसे आला, देवबंदी के नजदीक भी सबसे आला। कोई इसमें इख्तलाफ है, उम्मत में इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इख्तलाफ कहां पे शुरू होता है? जब बात को अहमियत नहीं दी जाती। जात तो नबी की आला है, लेकिन बात मैं अपने मौलवी की मानूंगा। जात नबी की आला, बात मेरे फकी, मेरे मुफ्ती, मेरे अल्लामे, मेरे वहाम में, मेरे इमाम की चलेगी। ये वजह इख्तलाफ है। अगर आपका और मेरा अकीदा सहाबा की तरह हो जाए, और सहाबा का क्या कीदा हदीस रसूल के बारे में, अल्लाह अकबर, इंतलिकू हत्ता तातू रौज़त खाखिन। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को, मिकदाद को, जुबैर को, जवानों को कहा इंतलिकू हत्ता तातू रौज़त खाखिन, चलो चलो वादी खाक में जब पहुंच जाओगे ना, वहां पे एक औरत होगी माहा किताब, उसके पास एक लेटर होगा, तुमने उससे वो लेटर लेके आ जाना। मेरे भाइयों, आपका और मेरा अकीदा भी हदीस रसूल के बारे में ये होना चाहिए। जहां पे फरमाने रसूल आ जाए, हदीस रसूल आ जाए, कोले रसूल आ जाए, उसी टाइम नजरों को झुका लिया जाए। अली को कह रहे हैं, जुबैर, मिकदाद को, कि रोजा खाक नामी वादी में पहुंचोगे तो वहां पे एक औरत होगी, उससे एक लेटर ले लेना। अब वो वहां पे पहुंचे, औरत की तलाशी ली, और सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाए, अभी उस वादी में पहुंचे हैं, औरत भी मिल गई। ऊंट की तलाशी ली, औरत की तलाशी ली, औरत की भी तलाशी ली और ऊंट की भी तलाशी ली। खत ने नहीं था मिलना, ना मिला। वो औरत कहने लगी आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है, आपको जो इतला मिली है वो कमजोर है, मेरे पास खत मौजूद नहीं है। उस वक्त हजरत अली ने आपका और मेरा मनहज बयान किया था। वो ये था, तहकीक तो कहती है, तफ्तीश तो कहती है खत तेरे पास नहीं, लेकिन मेरा ईमान कहता है खत तेरे पास है। अल्लाह की कसम, अगर तूने मुझे खत ना थमाया, मैं तुझे बरहना करके जामा तलाशी लूंगा। और हकीकत में मुहद्दिसीन ने लिखा है वो जामा तलाशी बरहना करके भी ले लेते तो खत ने नहीं था मिलना। लेकिन औरत को पता चल गया ये किसी आम बादशाह के भेजे हुए नहीं है, बल्कि उसके पास से आए हैं जिसको खबर कौन पहुंचाता है? आसमान का रब पहुंचाता है। ये खबर पक्की है, ये खबर सच्ची है। अपने बाल में से, अपनी चुटिया में से एक रुक्का निकाल के दे दिया। और ये बात आप उलमा से सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं उस रुक्के के अंदर क्या था। हमारा ताल्लुक यहां तक था कि सहाबा का भी अकीदा था कि रसूलुल्लाह ने जो बात कह दी वो हरफ आहर है, और उन्होंने मरते दम तक अपना यही अकीदा बनाए रखा। हजरत अबू ज़र गिफारी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम है, बीवी रो रही है, आखिरी वक्त में आके कहती है, ए अबू ज़र, आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आप जंगल में फौत हो रहे हैं, मैं तो बुढ़िया हो गई हूं, मेरे पास तो कफन भी नहीं, मेरे पास तो नहलाने की ताकत भी नहीं है, मैं आपको कैसे गुस्ल दूंगी। वो अबू ज़र गिफारी
جو بیمار پڑے ہیں، جو عالم ندہ میں پہنچ چکے ہیں، بیماری کی حالت ہے، حدیث رسول پہ ایمان کیسا ہے؟ کہتے ہیں ابشری ابشری ولا تبکی، اے میری بیوی تو نے رونا نہیں ہے، میں تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ اے ابو ذر اس عالم میں خوشخبری؟ ہاں ہاں سنائیے۔ مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہاں ساتھی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے ارد گرد چند لوگ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم میں سے ایک فلات الارض میں فوت ہوگا یا جنگل میں فوت ہوگا، آپ یہ ترجمہ لے لیجئے۔ میں ان بندوں کو یاد کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی جنگل میں فوت نہیں ہوا۔ اے میری بیوی، میرے ساتھی کا فرمان سچا ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا تم میں سے ایک جنگل میں فوت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے کفن کے لیے، دفن کے لیے، جنازے کے لیے عین اسی وقت ایک قافلے کو بھیجے گا جو اس کے لیے جنازے کی امامت کو کھڑا کرے گا۔ تم نے جب میں نے مر جانا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ میری لاش کو گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ بیوی کہنے لگی شاید بڑھاپا ہے، شاید ندہ کا عالم ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بیوی نے کچھ اصرار کیا تو کہنے لگے یہ حدیث رسول پہ ایمان ہے، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا، قافلہ آئے گا۔ میں نے اپنے صدیق کے منہ سے یہ الفاظ کو سنا ہے، یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ جس وقت روح پرواز ہوئی اسی وقت عبداللہ ابن مسعود گھر کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں اور بیوی کو کہہ رہے ہیں میں ابو ذر غفاری کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا وہ تو ابھی فوت ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے کہتے فوت ہوئے ہیں کہ قافلہ آئے گا۔ رسول اللہ کی حدیث پہ یہ اعتماد تھا، یہ یقین تھا کہ تو نے مجھے دفن نہیں کرنا، ایک قافلہ آئے گا۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ان کو غسل بھی دیا، ان کا جنازہ بھی پڑھایا، اور اللہ نے ایک قافلہ بھی اس جنگل میں عین اسی وقت بھیج دیا۔ آپ نے رسول اللہ کی حدیث کو کیا سمجھا؟ رسول اللہ کی حدیث ٹھیک ہے، واقعی یہ بات تو واقعی حدیث سے مل گئی، حدیث بھی صحیح ہے۔ پھر اگلا لفظ میں مولوی سے پوچھوں گا، میں اپنے امام سے پوچھوں گا، میں اپنے فلاں سے پوچھوں گا؟ اللہ کے لیے یہ روش چھوڑ دے، امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر۔ حدیث کو آپ نے کیا سمجھا؟ حدیث کو اگر سمجھا تو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو عثمان بن طلحہ کی بات سے شاید کچھ حدیث کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابیاں لی، اندر جو عبادات کرنی تھی کر کے جب باہر آئے دیکھا عثمان جا چکے ہیں۔ پوچھا عثمان، کہا عثمان روتے روتے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ میں آپ کے سامنے مختصر کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے کے کچھ باتیں ہیں، بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ وہ بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے جب چابی منگوائی سب سے پہلے کس کو بھیجا تھا؟ بلال کو۔ بلال گئے، ان کی والدہ نے کہا ہرگز چابی نہ دینا۔ پھر حضرت عمر کو بھیجا، حضرت عمر کی جلالی آواز سن کے ان کی والدہ نے کہا امیر عمر یہ کون آواز دے رہا ہے، اس کو چابیاں دے دو۔ خیر انہوں نے چابیاں دی۔ رسول اللہ عبادت کر کے جب باہر آئے تو کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ کہا وہ روتا روتا چلا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلایا جائے۔ واپس آئے تو کہا عثمان ہمیں چابیاں دے کے خوش نہیں تھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے، یہ بات سنیے اور حدیث رسول کا ادراک کیجئے۔ کہا اب تو اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن ایک وقت تھا کاش آج اس وقت کو پچھتاتا ہوں۔ آپ اسی خانہ کعبہ میں میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا عثمان چند لمحوں کے لیے میرے لیے خانہ کعبہ کھول دے، میں اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا تھا تو اس وقت آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات یاد کر کر کے میں رو رہا ہوں کہ کاش میرا ایمان بالحدیث پہلے سے ایسا ہوتا۔ وہ بات یہ تھی، آپ نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا، یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ آج جب آپ نے یہ چابیاں مجھ سے لی اور دوبارہ آپ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو وہ اس دور کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان میری بھی پھر ایک بات سن، چابیاں تجھے دی تھی کافروں نے تو چھین لی گئی۔ میرے بھائیوں کہاں
टामकटोइयां मार रहे हो, कहां भटक रहे हो? हुज्जियत हदीस किससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? चाबियां दी थी तुझे काफिरों ने, तुझसे ले ली गई। आज देता हूं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदूहा खालिदतन तालिदतन ला यंदिहा मिनका इल्ला काफिर। ऐ उस्मान, आज चाबियां मैं दे रहा हूं, ये हमेशा हमेशा के लिए तेरे पास रहेंगी, यहां तक कि एक जालिम, एक फासिक आएगा जो काफिर होगा, वो तुझसे चाबियां ले लेगा। आज 1400 बरस बीत गए, 1400 बरस बीत गए, बड़े बड़े बुरे हुक्मरान भी आए, लेकिन रसूलुल्लाह की इस हदीस को सुनते तो डर जाते कि रसूलुल्लाह ने कहा उस्मान बिन तलहा से जो चाबियां लेगा वो कौन होगा? काफिर होगा, जालिम होगा। बड़े बड़े जालिम आए, 1400 बरस बीत गए, आज भी खाना काबा की चाबियां अगर है तो उस्मान बिन तलहा के घर में मौजूद है। बताइए, आपने और मैंने रसूलुल्लाह की बात को, रसूलुल्लाह की हदीस को क्या समझा? और ये भी बात आई है तो कह देता हूं, हमारी नजर में नीयत नेक होनी चाहिए। जो भी नेक नियति से काम कर लो वो सवाब का ही है। नेक नियति से जो कुछ मर्जी कर लो वो कबूल है। मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये कहां से कीदा आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीसुन अलैकुम, वो क़यामत के दिन जो अकेला हर तरफ नफ्सा नफ्सी के आलम में उम्मती उम्मती की सदा लगा रहा होगा, वो हरीसुन अलैकुम है। वो चाहता है मेरी पूरी उम्मत जन्नत चली जाए। आज का मौलवी कहता है नहीं, वो एक काम बता के नहीं गए, वो ये चीज बता। रसूलुल्लाह से ज्यादा तुम उम्मत का मुखलस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मेरे भाइयों, एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, शिकवे के तौर पे कहना चाहता हूँ, उलमा से भी कहना चाहता हूँ। हमने ये हदीस तो बड़ी बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैंने दीन पूरा पहुंचा दिया, तो साहबा ने क्या कहा था? हाँ पहुंचा दिया। लेकिन अगला जुमला हमने नहीं बताया। सहाबा ने भी जवाब में एक बात कही थी, अल्लाह के रसूल, अगर आपने दीन कामिल मुकम्मल पूरा पहुंचा दिया है, हमें गवाह बना रहे हैं, तो आप भी गवाह रहिए। जो दीन आपने पहुंचाया है हमने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया है। दीन सिर्फ उसी दौर के अमाल का नाम है, उसी दौर के बातों का नाम है। ये कहां से आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह बताना भूल गए थे। नेकी का कोई काम मौलवी को तो याद आ गया, मौलवी के ऊपर तो इल्हाम हो गया, रसूलुल्लाह ने उम्मत को नहीं बताया। जो रसूलुल्लाह ने उम्मत को नहीं बताया, अल्लाह की कसम वो काम नेकी का नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह नेकी का कोई काम ऐसा नहीं जो बतलाए बगैर दुनिया से एक एक नेकी, एक एक जुज बता के गए। आप और मैं अजीब है, नियत नेक हो, नियत नेक की भी बात सुन ले। अबू बुर्दा की बकरी याद कर ले। अबू बुर्दा ईद के दिन उठे सुबह सुबह और उन्होंने देखा महल्ले में बड़े गरीब लोग हैं, महल्ले के गरीबों के पेट में अबू बुर्दा की कुर्बानी की बकरी चली जाए। नियत बादा क्या नेक है? इससे अच्छी कोई नियत हो सकती है? नेक नियत ही से कह रहे हैं और बकरी की गर्दन के ऊपर छुरी को फेर दिया और लोगों में बांट दी। रसूलुल्लाह के पास हंसी खुशी आ गई, अल्लाह के रसूल आज सुबह बड़ी अच्छी हुई। क्या हुआ? मैंने सुबह सुबह कुर्बानी की बकरी की गर्दन पे छुरी को फेरा, लोगों में गोश्त को बांट दिया। रसूलुल्लाह का चेहरा मुतगय्यर हो गया। नेक नियती दलील दीन के अंदर दलील नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बुर्दा, वो बकरी सदके की तो हो सकती है, कुर्बानी की नहीं हो सकती। अगर कुर्बानी करना चाहता है तो ईद की नमाज के बाद दोबारा एक जानवर खरीद और उसके गले के ऊपर छुरी को चला दे। मुझे बताइए ईद की नमाज कितने मिनट में हो जाती है? 5 मिनट लग जाते होंगे, 7 मिनट लगा ले, चलो हम 10 मिनट में पढ़ लेते हैं। हमारे भाई अहनाफ 5 मिनट 4 मिनट में पढ़ लेते हैं। अगर 4 मिनट पहले बकरी के ऊपर रसूलुल्लाह के अमल की मोहर न हो, वो बकरी कुर्बानी की नहीं होती, सदके की होती है। तो आज आप जो मर्जी करते चले जाएं, चलीसवा भी करें, चहलम भी करें, ख़त्म भी करें, रसूलुल्लाह की मोहर की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी अमल के ऊपर। और मेरे भाइयों, खल्लाद बिन राफे की बात भूल गए। ये बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, 3 मरतबा का बार बार नमाज पढ़ के आ रहे। नियत बात से सिर्फ सुन्नत के अंदर से एक अमल को छोड़ा,
یعنی رسول اللہ کی طرح نماز نہیں پڑھی. حلاد بن رافع نے رسول اللہ بار بار بھیج رہے ہیں نماز کو دوہرا، نماز کو دوہرا، نماز کو دوہرا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نماز رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سمجھایا، خلاد جب رکوع کیا کر پورا اطمینان کیا کر، رکوع سے سر اٹھایا کر اطمینان کیا کر، سجدے میں جایا کر اطمینان کیا کر. گویا آپس کی بات ہے. ہم یہ بات جملہ کہتے ہیں یار قربانی جو ہے قربانی اس کے اندر عیب نہ ہو. کان کٹا ہوا عیب ہے، سینگ ٹوٹا ہوا عیب ہے. عیب والی قربانی اللہ قبول، لیکن عیب والی نمازیں اللہ قبول کر لیتا ہے. عیب والے حج اللہ قبول کر لیتا ہے. عیب والے عمرے اللہ قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیو، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. حضرت حذیفہ کے سامنے اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی تھی. اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے اس کو کہا تھا نماز دوہرا. اسی طرح واقعہ ہوا اور پوچھا تو کتنے سال سے ایسی نماز پڑھا؟ کہنے لگا 40 سال سے. یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے. حضرت حذیفہ نے کہا پھر میں یہ سمجھتا ہوں تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. اور دوسری طرف حدیث آپ کے سامنے ہے، جو صرف 2 رکعت سنت کے مطابق رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. دین وہ ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہے. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث جبریل ہے. جبریل، حدیث جبریل، آپ یہ حدیث یاد رکھیں، یہ عجابتوں کی، اور محدثین نے اس کے اوپر بڑا لمبا چوڑا کلام کیا. جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول، ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان. ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا؟ سوال تو وہ پوچھتا تھا اور رسول اللہ جواب دیتے تھے. جب رسول اللہ جواب دے دیتے تھے تو وہ آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا. حالانکہ سوال تو وہ کرتا جو لا علم ہو. سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، آپ بتلا دیجئے. اب جب رسول اللہ بتلاتے ہیں تو وہ تصدیق کرتا ہے، گویا اس کو پتہ ہے. وہ بندہ چلا گیا، صحابہ اس کو نہیں تھے جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتہ کون تھا؟ کہا نہیں. کہا جبریل تھے، آسمان سے آئے تھے. کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھا کے چلے گئے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، کیا سکھا کے چلے گئے ہیں؟ کیا بتلا کے چلے گئے ہیں؟ آسمان سے جبریل امین بھی نازل ہوں، آسمان سے جبریل امین بھی نازل ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کریں، وہ بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا منشور ہے کہ ہمیں ہر اختلاف کے اندر، جماعت کے اندر بھی سیدنا ابو سفیان کے بارے میں جو اختلاف ہے، ہماری یہ دعوت ہے کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، قرآن پاک کو قول فیصل مان کر جو قرآن کہتا ہے، جو رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ شام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خلوت جلوت کے ہر گناہ کو معاف فرما. یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما. یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما. یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما. یا اللہ غیبت کو معاف فرما. یا اللہ بہتان کو معاف فرما. یا اللہ گالی گلوچ کو معاف فرما. یا اللہ لعن طعن کو معاف فرما. یا اللہ
ہمارے بدن کو، ہماری روحوں کو یا اللہ ہمارے جسموں سے ہر گناہ دور فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں سے پاک فرما، گناہوں سے پاک فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھی، بہت سے دوست بھائی بڑے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ برادر اکبر ابتسام بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے بزرگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ قبروں میں پڑے ہوئے رشتہ دار دعا کے منتظر ہوتے ہیں، یا اللہ حدیث رسول ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں سے ان کے درجات کو بڑھا۔ یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ جو شیوخ حدیث اور بزرگ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ مولانا یوسف انور کی ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تادیر جماعت کے سر کے اوپر قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے تیرے دین کی خاطر جد و جہد کی ہے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ تو ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے ہر شخص کو یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں وبا فرما۔ یا اللہ اگر اس مجلس میں کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا یا اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ اتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے یا اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ اتنے سفارشی تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یا اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی ایک بھی جہنمی لکھا ہوا یا اللہ اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادی سے جو پریشان ہیں اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچیاں رشتوں کی وجہ سے، جو بیٹیاں جو بہنیں پریشان ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ نیک صالح رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہر بندہ مختلف بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات کا شکار ہے یا اللہ ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق بیماریوں، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کو کشادہ فرما۔ یا اللہ قبر فراخ فرما۔ یا اللہ حشر آسان فرما۔ یا اللہ حشر آسان فرما۔ یا اللہ اس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما۔ یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج چند لوگوں کے سامنے کوئی بھید کھل جائے یا اللہ انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا یا اللہ ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا قیامت کے دن ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ دین کا سچا خادم بنا۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔